अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान के मुखालिफिन उनकी अदालत अदम पेशी पर यह कहते हैं कि वो अदालत नहीं जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, वो लीडर नहीं गीदड़ है, वो बुज़दिल हैं, दलेर नहीं है। तो आप क्या समझती हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब बुज़दिली के बायस अदालतों में पेश नहीं होते हैं या कोई मसला आता है? रेहान बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जो हमारी हुकूमती जमातें हैं उनको अपनी ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखें, ये कहना कि वो जेलों से भाग रहे हैं या पीटीआई अवॉइड करती है अपने जो गुनाह हैं या अपने जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की हैं उन पे जवाब देना, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अब जो बात एड्रेस करने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत ताखीर हो गई है, वो ये है कि बयानिया किसके हाथ में। तो अब ये कहना कि वो जेलों से डरते हैं या नहीं डरते, मुझे लगता है कि कभी कभी पीएमएलएन अपने जो जैसे कहते हैं ना कि कार्ड्स टेबल पे पहले ही बिछा देते हैं तो ओपोनेंट को पता चल जाता है। अब ये बातें अगर तो आपको कोई उसका फायदा हो रहा होता तो ठीक था, लेकिन द फैक्ट कि ये बार बार कहना कि जेल चला जाएगा और इससे डरता है उससे डरता है, दिस आई थिंक इज बैकफायर्ड। आई थिंक कि अगर आपने जेल भेजना था या अरेस्ट करनी थी या आपने कह रहे हैं कि वो कोर्ट ऑर्डर्स इवेट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को पहले मुख्तलिफ तरह से हैंडल करना था। यहाँ जो बयानिया बनाने की जो एक्सपर्टीज है वो एक पार्टी के चेयरमैन के पास है और वो बड़ी जबरदस्त ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन रेहान साहब, आप नहीं समझती कि इमरान खान का भी हर बयानिया बैकफायर किया है? वो अमरीकी साजिश से मोहसिन नकवी तक का बयानिया हो, उसके बाद वो अदालत जाने का एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों से, फिर मेरे मुशीरों तक, हर बयानिया खासतौर पर आउस्टर ऑफ इस गवर्नमेंट के बाद वो हर बयानिया बैकफायर कर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो बयानिया में देखिए बात ये होती है, आज भी रेहान हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट शी दोबारा री इलेक्ट हो गए हैं, बात हमें ये करनी चाहिए कि मई में एर्दोगान के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बात हमें ये करनी चाहिए कि सऊदी और ईरान की इतनी बड़ी डील जो है उनको एक टेबल पे ले आए हैं, उनके मुज़ाकरात, उनकी दोस्ती शुरू हो गई है और चाइना ने फैसिलिटेट की है। बात हम करें एक ऐसे शख्स की या एक ऐसी पार्टी चेयरमैन की जो कि एक्चुअली एक सियासी लाश थे लेकिन उन्होंने अपने को रिवाइव रखा है। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन क्या कीजिए कि मुल्क में अगर इंस्टेबिलिटी है तो वो भी एक शख्स की वजह से है। अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करने को तैयार नहीं रहे गुज़श्ता 3.5-4 साल में, तो उसकी वजह भी इमरान खान ही है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कौन है? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हमारी वो यूथ है जो कि बेरोजगार बैठी हुई है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स वो होने चाहिए जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में आगे आनी चाहिए, होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर वो कैसे है जिसके खिलाफ एक अदम एतमाद की मूवमेंट हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स यूथ है तो यूथ के हाथों में तो पेट्रोल बम थमाए हुए हैं, यूथ के हाथों में तो पत्थर थमाए हुए हैं कि जाओ और अपने ही रियासती इदारों के खिलाफ ये पत्थर बरसाओ, जाओ और पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम गिराओ। यूथ के हाथ में तो ये सब कुछ है। लेकिन यूथ, ये जो परसेप्शन है, ये जो तासुर दिया गया है कि यूथ को बहुत मोहब्बत है, भाड़े पे आपने अगर खरीदी हुई यूथ लाए हो, कोई कहीं से तरखान, कोई सी मिस्त्री आप लेके आए हो और उनको 4,000 दिहाड़ी आप दे रहे हो, तो ये कोई यूथ की मोहब्बत नहीं है। और यूथ की मोहब्बत जो थी और ये जो कल्ट बिहेवियर था वो तो हिटलर का भी था। आप अगर तारीख उठा के देखें तो उसमें यही थे कि जब सोल्जर्स उनके खत्म हो गए तो एक खातून लिखती हैं कि बेबी फेसेस मुझको यूनिफॉर्म्स में से और उनके हेलमेट्स के नीचे से नजर आते हैं। तो ये कल्ट बिहेवियर और छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चों को इंडोक्ट्रिनेशन आप देख रहे हैं चल रही है। मेरा पॉइंट ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक शख्स जो कि खत्म हो गया था, लेकिन राम साहब देखिए वो देखिए कि वही जो कल्ट बिहेवियर है उसकी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं जबान पाक के बाहर, वो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, एक ट्रेंड सेट किया जाता है, पहुंचो जमान पार्क की तरफ, जमान पार्क आते हैं और पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार होने देते नहीं है। वो ये साबित करते हैं कि इमरान खान अनटचेबल है। तो आप फिर भी समझ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ यूथ नहीं है? मैं समझ रही हूँ कि उनके साथ नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि ये एक उनको ब्रांडिंग का बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग एक्सपर्टीज उनके पास है और कब से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मेरा यही पॉइंट था कि अपनी ब्रांडिंग पे पीएमएलएन ने खास तौर पे और पीडीएम की जमातों ने फोकस नहीं किया।
پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کلاس میں ایک بلی ہوتا ہے، ایک چیف بلی ہوتا ہے، اور ایک نیا لڑکا آتا ہے کلاس میں تو اس کو پہلے ہی سے دیکھ کے وہ چیف بلی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو چشماٹو ہے، یہ تو بھینگا ہے، یہ تو لنگڑا ہے، اس قسم کی باتیں وہ لگا دیتے ہیں. یہی طریقہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ہے. کسی کو ڈیزل کہہ دیا، کسی کو چور کہہ دیا، کسی کو ڈاکو کہہ دیا، اینڈ ہی از فرسٹ ود برانڈنگ. بیانیے کو وہ پہلے پکڑتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کا بیانیہ بیک فائر ہوا ہے. ہی از کانسٹنٹلی بین اے نیوز. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہا ہے، کسی نے اس کو نہیں پکڑا کہ بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہا ہے. کوئی اس کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، کوئی اس کو اریسٹ کے لیے نہیں آیا تھا. ایک کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہے اور آپ نے پیشی پہ پہنچنا ہے. آپ کو، مجھ کو پیشی پہ پہنچنا پڑے گا. لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کانسٹنٹلی ایک شخص کے ہاتھوں حکومت، عدلیہ یرغمال دکھائی دیتی ہے. سوشل میڈیا ہو، نہیں تو اس پہ آپ حاوی وزیر ہے. اعظم کو کیا مشورہ دے رہی ہیں کہ وہ اسی طرح کی برانڈنگ کریں جس طرح کی عمران خان کرتے ہیں، اسی طرح کی بڑکیں ماریں، اسی طرح کے پولیٹیکل نیریٹیوز بلڈ کریں، سٹیٹمنٹس کریٹ کریں، ڈیلیوژن کریٹ کریں لوکل انٹرنیشنل میڈیا میں جیسے عمران خان کرتا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کا رول، یو ایس پریزیڈنٹ ہو یا یو کے کا پرائم منسٹر ہو، اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ دکھنا، اپنی پبلک کو دکھائی دینا. اور کیوں الیکٹ ہوتے ہیں؟ گلیمر کی وجہ سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ یہ پبلک فیس تو ہمارا اس وقت پرائم منسٹر ہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف ابھی تک لندن سے واپس نہیں آئے. تو یہ اس کی آپ وجہ بھی اس سے آرگومنٹ کو بائی ایک کر رہی ہیں کہ ڈیمورلائز. عمران خان ہینڈسم وزیر اعظم تھے اور آج بھی اگر ان کی پاپولیرٹی تو ہینڈسم ہونے کی وجہ سے؟ ایبسلوٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک شیلو برانڈنگ ہے. آپ کے خیال میں یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے سارے ڈاکٹرز جو ان کے بارے میں پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ جی ہمارا ہینڈسم جو اثاثہ ہے وہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ آپ کا ہینڈسم تو کہہ رہا تھا، کیونکہ وجہ شہرت کیا ہے؟ وجہ شہرت کیا ہے؟ گلیمر کے علاوہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کون کو نہیں لگتا فائنانس کہ کرے یہ گا؟ معاملہ خود اور عمران آپ خان مجھے کے گلے پڑ گیا ہے اور جو سیکیورٹی سچویشن عمران خان صاحب نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے کم از کم الیکشنز تو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، یا الیکشنز کا معاملہ کھٹائی میں ڈال دیا ہے خود سے؟ ریحان، الیکشنز اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی خطرناک بات کرنا کہ آپ کے اگر ہیلی کاپٹر آیا تو اس کا ہم علاج کر دیں گے، تو علاج کس چیز سے ہوگا؟ غلیلوں سے ماریں گے؟ راکٹ لانچرز، اینٹی ایئر کرافٹ میسائل ہی لگتی ہے نا، تو کہاں سے آ رہی ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اور سیاسی پارٹی چھوڑ دیں، کوئی ڈکیت ہو، کوئی اسمگلر ہو، اس کے پاس راکٹ لانچر ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی تھریٹس دیں؟ اور ایک عام سا شہری اتنی ہمت رکھے کہ سٹنگ چیف آف دی آرمی سٹاف کو اس طرح کی بھڑکے مارے، سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح کی بھڑکے مارے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. وہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں وہ آئے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک گروہ، ایک ٹولہ جو کہ دہشت گردوں کی طرح بہیو کرتا ہے، اسٹیٹ کو یرغمال کرتا ہے، کوئی قانون نہیں مانتا، کوئی آئین نہیں مانتا، اس میں اتنی عجیب قسم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ الیکشنز کریں. تو کیا جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کورٹ آرڈر کا پاس رکھیں؟ جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پولیس آئے اپنی ڈیوٹی نبھائے، اس کو آپ ابیوز نہ کریں، اس کے اوپر آپ وائلنس نہ کریں؟ اپنی مرضی کا جمہوریت ہے ان کی. جمہوریت کا تقاضا کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں تھا؟ آپ کو جمہوریت تب یاد آتی ہے جب آپ سی ایم بننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا سی ایم لگانا چاہتے ہیں، جب آپ پی ایم بننا چاہتے ہیں. لیکن باقی جمہوریت کسی کی نہیں نظر آتی. اب ان کو جمہوریت نظر آ رہی ہے. ارشد شریف صاحب جب ان کے بارے میں بات کرتے تھے تب ان کو آزادی صحافت یاد نہیں تھی. کل سے عمران آج ان خان کی صاحب کی ٹون اور ان کے جو زمائے یا قابرین ہیں، بڑے سینئر فرنٹ لائنرز ہیں، ان کی ٹون اور ٹیمپو کافی نیچے دکھائی دے رہا ہے. عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سب سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں. پھر فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بتائیں ہمیں کس جگہ بیٹھنا ہے اور کس وقت بیٹھنا ہے. اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ایسا ہوا کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ بند گلی میں اس سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے اور اب حکومت سے، جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے، ان سے بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، سب باتیں مانی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن میں اپنے اس تمام بچوں اور جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ بیچاری معصوم خواتین اور ہمارے اوورسیز ڈاکٹرز جو ہیں، ان کو کہوں گی کہ ہٹلر کی ذرا تاریخ پڑھیں. ہٹلر کے آخری دنوں میں کیا تھا؟ وہ ایک طرف سے بھڑکے مارا تھا، دوسری طرف سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ پیس ہو جائے گا. جب پریزیڈنٹ روزویلٹ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آنے والا جو پریزیڈنٹ ہے وہ میرے ساتھ صلح کر لے گا، اور اس نے اپنے کو بنکر میں اسی طرح سے بند کر دیا تھا. پھر آخر میں وہ آرڈرز دے رہا تھا اور اس کے ارد گرد کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو کہہ سکے کہ تم تھوڑے سے باملے ہو گئے ہو اور یہ آرڈرز تمہاری کوئی نہیں مانے گا، تمہارے نیچے کوئی اب پاور نہیں رہے گی.
آخر میں اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا اور آخر میں کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے ہٹلر کو اس کو یقین تھا کہ میرے جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا کوئی ہیرو ہے اور اس نے بہت زیادہ کام کیا، لیکن تاریخ جھوٹ نہیں بولتی. آپ بی بی سی پہ بیٹھ کے فورن میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اندر تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کھوکھلے ہیں. تو ظاہر ہے چوائسز ہی کیا ہے. آپ جمہوری نظام میں اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتے. وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے. یہ جو سارے لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ لیڈر ہیں اور مقبول ترین جماعت تو ووٹ میں نظر آتی ہے. مقبول ترین تو یہ 2018 میں تمام جو ان کو سپورٹ ملی اس کے ساتھ نہیں تھے، بے ساکھیوں کے ساتھ تو ان کی حکومت تو چل آپ رہی یہ تھی. سمجھ رہے ہیں کہ ان کے he's پاس left تو with no coalition other choice partners کہ تھے. وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے اور پھر حکومت جو کہہ رہی ہے ان کی کنڈیشنز کے اوپر مان لیں تاکہ ان کے لیے کوئی بریدنگ سپیس کریٹ ہو سکے. آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ریحان, he is using every trick in the book to make sure کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. ان کو پتا ہے کہ ان کی مقبولیت، ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ وہ کتنے مقبول ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہ ووٹ کی طاقت نہیں ہے. یہ سارا ایک متھ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے جو انہوں نے کریٹ کیا ہے اور باقی سب لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں. لیکن ان کو تو پتا ہے اپنی اصلیت، ان کو پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. پنجاب کی ایکچولی الیکشنز کے لیے وہ نہیں ریڈی. اگر وہ ریڈی ہوتے، یہ جو ریڈ لائن والی بات ہے یہ پیڈ ایجنڈا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ پیڈ لوگ ہیں. ہماری ریڈ لائن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو کہ کہیں سے، آپ کو میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ 4000 دہاڑی پہ کوئی مستری، کوئی ترخان آپ اٹھا کے لے کے آئے ہیں اس جگہ سے جہاں آپ کی حکومت ہے. آپ پنجاب سے تو وہ لا بھی نہیں سکتے. جو لوگ ہیں، خواتین آ نہیں رہی، مزدور پکڑ کے لانے کی آپ کی نوبت آ گئی ہے، تو ان بالکل کو تو مجبوری ہے. لیکن ہی ہیز یوزڈ اپنی مجبوری کو انہوں نے ایڈوانٹیج کے طور پہ استعمال کیا. ریحان صاحب, میں سمجھتی ہوں لاسٹلی ان ویری کوئکلی, کیونکہ آپ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں, خرم دستگیر صاحب نے کل یہ کہا کہ امریکہ سے سفارش کرائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. آپ کے پاس بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ امریکہ پہ لابنگ ہو رہی ہے اور امریکہ پر اس سے کہا جا رہا ہے, سفارش کرائی جا رہی ہے پاکستان سے کہ وہ ان کو گرفتار نہ کریں حکام سے؟ دیکھیں, ہم نے فوٹوگرافز دیکھیں ان کی, جو ہمشیرہ ہیں ان کے فوٹوگرافز دیکھیں امریکہ میں, فواد چودھری صاحب کی ہم نے ٹویٹس دیکھی, لیٹرز دیکھیں. جناب بریڈ شرمن کو لکھ رہے ہیں. بریڈ شرمن کی وجہ شہرت کیا ہے؟ بریڈ شرمن کی وجہ شہرت یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی سیپریٹسٹ موومنٹ ہے یا دنیا بھر میں جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اس کے لیے ان کو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے, اسی کی وجہ سے وہ مشہور ہیں. تو آپ بھی کیا بٹوارا چاہتے ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کے مقاصد اور مفادات جو ہیں وہ مغربی ایجنڈے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو کہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک سیسیشنسٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ ہے. بٹوارا اور سیپریٹسٹ موومنٹ کی مشابہت میں ان کو دوں گی. اور آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر سے انہوں نے خط لکھوائے کہ جناب ہمارے لیڈر کو بہت زیادہ کوئی رسک ہے. کیا رسک ہے؟ پیشی جانے کا رسک ہے. آپ اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کیونکہ پاکستان از ناٹ لیویبل. یہ جو حالت ہو گئی ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کی ایک بلیک میلنگ ٹولہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, تو آپ آ سکتے ہیں پاکستان میں؟ اس طرح تو کوئی بھی کسی کے اوپر بھی وائلنٹ اٹیک کر سکتا ہے. کسی کی بھی بچی کی, کسی بھی بچے کی جان و مال ہی محفوظ نہیں ہوگی اگر آپ جو سٹیٹ کی ریٹ ہے اسی کو مان نہیں رہے ہیں. اس وقت آپ بہت ہی ایک جی آپ کمپلیٹ کر لیں, then I have to take a very quick short break. اس وقت بہت ہی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک جو ٹولہ ہے وہ ایٹماسفیئر کریٹ کر رہا ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب ہوتی ہے تو لوگ فورن انویسٹمنٹ لے کے پاکستان میں نہیں آ سکتے, اور یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہماری معیشت زیادہ کمزور ہو. اور یہ ایک مغربی ایجنڈے پہ اور ایک فورن ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کو کچھ نہیں ملنا. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو, ہماری عدلیہ کو, ہماری اسٹیٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یو کین ناٹ بی ہیلڈ ہاسٹیج بائی اے گروپ آف بلیک میلرز. ٹھیک.